अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स एंड रीडर्स। मैं यूट्यूब चैनल बो रोमांटिक नावल में आपकी होस्ट आमिसा फातिमा। नावल रोमांटिक नावल वडेरा बेस्ड एक डिफरेंट बेस्ड नावल है। केयरिंग हीरो के साथ बहुत ही रोमांटिक हार्ट टचिंग नावल है। लिसनर्स अपने कमेंट्स और लाइक का इजहार जरूर किया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और नए आने वाले बेल के आइकन को भी प्रेस कर लिया करें ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक शेयर हो सके। तो बढ़ते हैं आज के एपिसोड की जानिब। 3 महीनों में और महीने सालों में बीत गए। 5 बरस बीत चुके थे और अब तक उसे हवेली ना ले जाया पाया। वो कभी 2 हफ्तों के बाद और कभी 1 हफ्ते के बाद 1 माह 4 माह में बदल गए। इनका एक बेटा था जो अब 4 साल का हो चुका था। ज़रमीन ने दुखदार की शादी हो चुकी थी और शानजी को बहुत याद करती, मगर उस बात ने तसल्ली दे रखी थी कि वो महफूज हाथों में है। पमीर की जुबानी से उसे भतीजे का पता चला तो वो ज़बरदस्ती उसे देखे पमीर साथ आई थी। 2 साल बाद मिल रही थी। पहले तो रोकर खूब दिल हल्का किया और फिर उसकी शादी हो चुकी थी। वो शानजी को बहुत याद करती, मगर इस बात ने तसल्ली दे रखी थी कि वो महफूज हाथों में है। पमीर की जुबानी उसे पहले पता चला। 2 साल बाद मिल रही थी। पहले तो अली उसको स्कूल छोड़ के आता था। दुश्वारी नहीं होती थी। शानजी को जुदाई पर दुख होता, मगर आहिस्ता आहिस्ता पमीर जैसे इन सब का आदी हो गया। उसे लगता था कि मोहब्बत मिल जाए तो खुशियाँ देती है और बढ़ती जाए, मगर अब उसे लगता था कि मोहब्बत मिलने पर पहचान खो देती है। लाहासिल का हासिल रहना उसकी चाह बढ़ाए रखता है, मगर जब लाहासिल हासिल हो जाए तो अपना असल खो देता है। उसकी कदर कम हो जाती है, मगर जब मोहब्बत के बजाय वो चीज़ या वो इंसान आपकी ज़िद हो और वो ज़िद पूरी हो जाए तो उसके बाद वो चमक खो देती है जो इंसान को हासिल होने से पहले अपनी जानिब खींचती है। या पामीर के लिए शानजी भी अब वही हैसियत इख्तियार करती जा रही थी। अब दिल में उसके लिए कोई जज्बा महसूस नहीं होता था, मगर उससे अनजान शानजी का दिल मासूम हर लम्हा पामीर करता रहता। उसकी याद में वो अक्सर पहरों रोती। अब आपको मैं याद नहीं आती। उसके सीने पर सर टिकाई शानजी आहिस्ता आवाज़ में बोली। सोचो में डूबा पमीर होश में आया, कुछ कहा। उसे चौंकते हुए पूछा, क्या परेशानी है पमीर? आपको क्यों ऐसा कर रही हैं? देख रही हूँ कुछ माँ से। आप कुछ कम से सर उठाए उसकी जानिब देखते हुए वो परेशानी से बोली, कुछ नहीं हुआ मुझे। उसे झटकते हुए वो बिस्तर से उठा। अब मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे पमीर? वो जल्दी से बिस्तर से उठी और उसकी जानिब बढ़ी, मगर वो कमरे से बाहर निकल गया। किस बात ने नाराज़ किया आपको पमीर? रुकें तो। वो तकरीबन रोती हुई उसके पीछे आई, मगर तब तक वो घर से बाहर जा चुका था। शानजी की आंखों में पानी जमा होने लगा। न जाने वो किस बात पर नाराज़ होकर चला गया था। साथ के कमरे में मौजूद 4 साल के बच्चे ने दरवाजे से बाहर झांक कर अपनी माँ को देखा जो हल्के ज़मीन पर आ बैठी, और उसकी माँ को लगा था कि वो सो चुका है। तभी उसे सोता छोड़कर उसने बाप के पास दौड़ गई। वो अक्सर रोती थी और उसका बाप हफ्तों महीनों ना आता तो वो रोती रहती और उसके बाप के पास गई तो अक्सर रोती रहती थी। अब उसका बाप महीनों अब तक रोती रहती और उसके पास पूछने पर कह देती कि आंखों में कुछ चुप क्या है। वो ना समझ कब तक उसकी माँ से करती, इतनी उसका बाप नहीं कर पाता था। वो आलमगीर खान को सब बता चुका था। उसके लिए हवेली से बार बार शहर जाना बहुत मुश्किल था। बेहतर यही था कि वो सब जान जाए, मगर उनका रद्द अमल इतना सख्त होगा इस बात से वो अनजान था। अगर उस लड़की को तलाक न दी तो समझ जाना हम मर चुके हैं तुम्हारे लिए। वो तड़प कर उनके सामने आया। बाबा साईं ऐसा मत कहें, मुश्किल है। बीबी साईं भी इस बात से अनजान थी। ये बातें बंद दरवाजे के पीछे ही हो रही थी। वो उन्हें बच्चे के मुतालिक भी बताना चाहता था, मगर उसके सख्त रवैये ने उसे खामोश करवा दिया। इसी वक्त हमारी नज़रों के सामने से रुखसत हो जाओ, फिलहाल हम कुछ दिन तुम्हारी शक्ल भी नहीं देख सकते। वो मिनमनाया, बाहर निकल जाओ बाहर। वो गुड़गुड़ाए और खामोशी से बाहर निकल गया। जब से वो शहर आया था तब से परेशान था। शानजी उसकी परेशानी से नावाकिफ थी, मगर फिर भी बार बार सवाल किए उसके जख्म कुरेद रही थी। रात गया वो अगली सुबह वापस लौटा था। शानजी ने उसे वहीं लॉन्च में ज़मीन पर बैठी नजर आई। आंखें रात भर रोने की चुगली खा रही थी। उसे अपने रवैये पर शर्मिंदगी हुई थी। अली अपने कमरे में था। उसने इशारा किया तो खामोशी से उठकर चला गया और उसके करीब ही घुटनों के बल बैठा था और उसके सामने रोने की वजह बताई। क्या दिखाना चाहती हो कि बहुत जालिम हूँ मैं? उसकी आंखों में झांका तो उसने नफी में सर हिला दिया। मुझे बस इस बात का दुख था कि आप नाराज़ क्यों हैं? मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, लेकिन अगर न गलती से कह दी तो मुझे माफ़ कर दे साईं। इसके सामने हाथ जोड़ते हुए वो दुख से बोली थी। पमीर ने आंखें मींची। बस करो, उठो और नाश्ता बनाओ, अली के स्कूल का टाइम हो रहा है। वो उसे वजह नहीं बताना चाहता था और बताए उससे राजी हुआ। अब की बार वो गया तो 3 माह बाद लौटा था। उसका अंदाज स्पार्ट था और मिलने का अंदाज आम सा था, ना कोई गर्मजोशी न चाहत का इजहार। कमरे में आ जाना, मुझे एक ज़रूरी बात करनी है। रात का खाना खाने के बाद वो अंदर की जानिब बढ़ गया, मगर अंदर जाने से कबल ही अली को खाना खिलाती शानजी को मुखातिब किया। उसने सर हिलाया। अली को खाना खिलाने और सुलाने के बाद
وہ کمرے کی جانب آگی، اسے اکثر حیرانی ہوتی تھی علی عام بچوں کی نسبت بہت جلد سو جاتا تھا۔ جی بولے، وہ صوفے پر بیٹھا تھا، شانزے اس کے سامنے آ بیٹھی۔ بابا سائیں کو بتا دیا میں نے، وہ سکون سے بولا۔ شانزے چونکی، کیا سچ؟ وہ خوشی سے بولی، کو کیا کہا انہوں نے؟ اس نے خوشی سے پر قابو نہیں پایا۔ تمہیں طلاق دینے کو کہا ہے؟ شانزے کا دل کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا، وہ دونوں ہاتھوں سے اس نے صوفے کو زور سے تھما اور سختی سے کتنی آسانی سے یہ بات کہہ گیا تھا۔ تو آپ نے کیا کہا؟ وہ اٹکتے ہوئے بولی، آنسو آنکھوں میں جمع ہو رہے تھے۔ کچھ نہیں، لیکن وہ چاہتے تھے کہ میں شادی کر لوں کسی خاندانی لڑکی سے۔ اس کی جانب غور سے دیکھا اور شانزے کو لگا کہ اس کی ذات پر گھونسا مارا گیا ہے۔ تو وہ ضبط کرتے ہوئے مسکرائے، نہیں، یہ تو نہیں کہا میں نے۔ تم لوگ کمی ہو اور ذات سے۔ زرمینے کے صوفے پر دھرے ہاتھوں سے زور سے صوفے کو جھڑکا اور سر جھک گیا۔ شخص اس سے محبت کا دعوے دار تھا، شاید دل بھر گیا تھا، لیکن روح کی عزت کی چاہت۔ لیکن آج لگ رہا تھا کہ عزت دینے والا نے عزت تار کر رہا تھا۔ وہ چاہے اپنی چچا زادی تھی، لیکن پھر اس نے سکون بتایا اور چہرے پر افسوس نہ ملال، اور پھر وہ تمکنت سے بیٹھا ہوا تھا۔ تو آپ کر لیں گے شادی؟ آنسو کا گولا پیچھے دھکیلتے اس نے بمشکل پوچھا۔ ظاہری بات ہے، کر لوں گا، پہلے اپنی مرضی پوری کر چکا ہوں، اب ان کی مرضی پوری کرنے کا وقت ہے۔ ان کی اولاد ہوں، وہ حق رکھتے ہوئے مجھ پر۔ وہ سنگ دل اس کا دل توڑ رہا تھا، اس کا مان اس کا غرور توڑ رہا تھا، اور اس کی دل شدت سے پھٹنے لگا، مگر وہ خاموش ہی رہی۔ اب منہ نہ لٹکا لینا، مرد کو 4 شادیوں کی اجازت ہے تو پھر میں تو 2 کر رہا ہوں۔ اس کا لہجہ عام تھا، سپاٹ، مگر شانزے کے دل میں طوفان چل رہے تھے۔ آپ مذاق کر رہے ہیں پامیر، آپ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، ایسا کیسا کر سکتے ہیں؟ وہ اس کے برابر آ بیٹھی اور اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے معصومی سے بولی، میں نے کبھی اس قسم کا مذاق پہلے کیا ہے جو جواب کروں گا؟ اس کی جانب ابرو چکا کر دیکھا اور وہ اس پر پرسکون انداز میں دیکھ رہی تھی۔ میں ہوں آپ کے لیے، پھر آپ کو کیا ضرورت ہے؟ میں کمی تھی اس میں کیا؟ میرا بچہ، آپ کا کیا قصور ہے؟ آپ نے مجھے خود محبت کرنے پر مجبور کیا ہے۔ وہ سسکی۔ پامیر نے آنکھیں گھمائی، مجھ سے جڑ کر تمہاری حیثیت نہیں بدل گئی۔ تم کمی تھی اور نہیں، اور میری جائے۔ تمہیں تو میرا احسان مند ہونا چاہیے، میں نے تو تمہیں شادی، تمہیں دنیا جہاں کی ہوشیاں دی۔ حالانکہ اس کے بازو پر دھرے شانزے کے بازو ہل رہے تھے، وہ سر ہلاتے ہوئے اٹھی تھی، کدھر جا رہے ہیں؟ دل پر پتھر رکھے وہ سارے آنسو خود میں گرائے اس کے پاس چلی آئی تھی۔ دل کو اب بھی موہم سی امید تھی کہ شاید وہ مذاق کر رہا تھا، مگر وقت، تقدیر اور نصیب کے سامنے انسان بے بس ہوتا ہے۔ وہ چلائے اور شانزے جانتی تھی کہ اب کی بار وہ جلد لوٹ کر نہیں آئے گا۔ آنکھوں کو نمی کی عادت ہو چکی تھی، اب تو مسکراتے ہونٹ بھی ہر وقت سختی سے باہم جوڑے رہتے تھے۔ وہ اندر ہی اندر گلتی جا رہی تھی، کوئی بیماری اسے اندر ہی اندر کاٹ رہی تھی۔ کہ روز بیمار رہتی، سنا کے وقت بھی لاکھ اصرار پر اسپتال نہ جاتی۔ علی 6 سال کا ہو چکا تھا، بچپن سے ماں کو روتے دیکھتا وہ بچہ وقت سے پہلے ہی سمجھدار ہو گیا تھا۔ ماں کی آنکھوں کی نمی سے بہت کچھ بتا دیا، مگر وہ خاموش رہتا۔ اس کی ماں اکثر دل بہلانے کو اس سے باتیں کرتی رہتی۔ وہ سمجھتی تھی کہ وہ بچہ ہے اور کچھ نہیں جانتا، شاید اس کے باپ، مگر وہ سب جانتا تھا۔ ماں کی خاموشی بھی، ہر ماہ ان کو پیسے دے جاتا تھا کوئی آدمی۔ وہ اکثر پہروں سوچتا رہتا، اور اس کا باپ ایسا کیوں ہے؟ باقی بچوں کے باپ انہیں لینے آتا تھا، مگر وہ کیوں ایک کام والی کے ساتھ آتا جاتا تھا؟ مگر اسے کوئی جواب نہ ملتا۔ کئی بار ماں سے سوال بھی کیا جاتی۔ سردیوں کا دور تھا، موسم درمیانہ سا تھا۔ وہ علی کے جانے کے بعد لاؤنج میں گمسم سی بیٹھی تھی، تبھی میز پر سے پڑا فون بجنے لگا۔ خاموشی سے دیوار کو تکتی شانزے کو ہوش آیا، شاید پامیر کا فون تھا۔ اب تک وہ 2 ہی بار اس کا فون آیا تھا ان گزرے 2 سالوں میں۔ ہر لمحہ اس نے بس پامیر کے فون کا ہی انتظار کیا۔ وہ ہوش سے دوڑی، ہانپتے کانپتے فون اٹھایا، وچکتے لہجے میں بولی، وعلیکم السلام۔ زمینی کی آواز سن کر اس کا سارا جوش بیٹھ گیا۔ کیسی ہو؟ وہ اٹکتے ہوئے بولی۔ زندہ ہوں۔ ایک ہی دم اس کا انداز بدلا، سپاٹ سا لہجہ تھا، روکھا لہجہ تھا۔ شانزے، مجھے معاف کر دو۔ وہ سسکی۔ شانزے کی آنکھوں کے 2 آنسو بے مول ہوئے۔ کیوں؟ اس نے حیرانی سے پوچھا۔ مجھے نہیں پتا تھا پامیر خان ایسا نکلے گا۔ اس نے ڈالا کے بجائے پامیر خان کا تو اس کا دل کانپا۔ وہ شادی کر چکا ہے، میں بہت شرمندہ تھی، بات نہ کر پائی۔ ہمت جمع کرتے 2 سال بیت گئے، مجھے کوئی یہاں نہیں لا سکتا تھا۔ میں آنا چاہتی تھی لیکن اجازت نہیں ہے، مجھے شرمندہ ہوں میں۔ اس نے اپنی مجبوری بتائی۔ وہ تلخی سے مسکرائی۔ سب کی اپنی اپنی مجبوریاں تھیں، اور تباہ کون ہو رہے ہیں تو انہوں نے ہی کرنی تھی نا، میں جانتی تھی، مگر آپ سب کی مجبوریوں میں اور میرا بیٹا برباد، ماضی کی رگی اور تسبیح ہو گئے ہیں۔ گزار لوں گی، مگر میرا علی، وہ کیا کرے گا؟ دنیا کو کیا جواب دے گا؟ آج ایک بچہ اس کے باپ کے بارے میں پوچھ رہا ہے،
کل ساری دنیا پوچھے گی تو وہ مجھ سے کچھ نہیں کہتا، مگر اس کی خاموش آنکھیں بہت سوال کرتی ہیں، مجھے مار ڈالتی ہیں، مجھ سے اس کا درد برداشت نہیں ہوتا۔ مجھے اس وقت تو بھی ہو پاتا ہے جب وہ مجھ سے پوچھے گا امی بابا کدھر ہے، وہ ہمارے ساتھ نہیں رہتے، میں مر جاؤں گی تاسو، مجھ میں برداشت کا مادہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اس کا لہجہ خشک سا تھا، زرمینے کو لگا کہ اس کے آنسو ختم ہو چکے ہیں۔ میں شرمندہ ہوں، وہ بس اتنا بول سکی۔ سب شرمندہ ہیں تاسو، میں بھی ہوں، مگر شرمندگی سے کیا ہوتا ہے؟ شرمندہ ہونا بہت نہیں ہوتا، زرمینے کو لگا۔ وہ اپنی مجھ سے بڑی باتیں کرنے لگی ہے۔ چندہ تاسو، میں آپ چندہ نہیں رہی، وقت نے میرا رنگ نچوڑ لیا ہے، اکیلے رہ رہ کر میں اندر ہی اندر مرتی جا رہی ہوں۔ سوچ رہی ہوں چچا چچی کے ہاں آؤں۔ کچھ عرصے ان کی بات پر زرمینے کی آنکھیں بھیگیں۔ پامیر خان نے اس لڑکی سے سب کچھ چھین لیا تھا اور اس کے واحد رشتے کو بھی۔ تمہارے چچا نہیں رہے اور تمہاری چچی اپنے بچوں کو لیے کسی اور گاؤں جا چکی ہے۔ اس نے شانزے کے سر پر گویا دھماکہ کیا۔ حویلی آنا تھا، ہنسی، انہیں تو مجھ سے ملنا تھا جب میں نے جیسے خود کا مذاق اڑایا۔ زرمینے کو لگا کہ وہ پاگل ہو چکی ہے، ان کی ہاک ڈھونڈنے کا فائدہ نہیں ہے۔ پامیر خان تمہاری وہ 7 سال قبل ہی بند کر آیا تھا۔ اس رات صرف اندھیرے سے اندر سے تمہاری چادر نہیں آئی تھی، وہاں ایک ہاتھ بھی چھوڑ گیا تھا تمہاری جانب سے کہ تم اپنے کسی نامعلوم عاشق کے ساتھ فرار ہو چکی ہو۔ تم ان کے لیے مر چکی ہو، 7 سال گزر چکے ہیں، زندگی برباد کر دی۔ فون اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گر چکا تھا۔ زرمینے ابھی بھی بول ہی رہی تھی، وہ سن رہی تھی، کہا رہی تھی، وہ تو بس سن سی ہو چکی تھی۔ تم ان کے لیے مر چکی ہو، 7 سال سے ہی آواز گونجی، تم میری ضد بن چکی تھی۔ اور پامیر خان، طنزیہ لہجہ، رونا بند کرو اور جہاں میں تمہاری چادر لاتا ہوں۔ وہ ہنسی۔ چادر لاتا ہوں، چادر کھینچنے کے لیے وہ خود اذیت کی انتہا پر تھی، رگ رگ پہ درد تھا۔ وہ بی جان کے کمرے میں آئی، اسے بی جان سے ضروری بات کرنا تھی، مگر کمرے میں بی جان نہ تھی۔ البتہ ہاں، کتابوں کے شیلف کے پاس کوئی شخصیت پشت کیے کھڑا تھا اور دروازہ کھلنے پر اس کی جانب مڑا۔ اس نے جھٹ سے نقاب کیا اور المیر و دکدار ہن اس کی ایک جھلک بھی نہ دیکھ پایا تھا اور اس کی طرف دیکھتے ہوئے اس سے مسکرایا۔ السلام علیکم، اس نے پہل کی۔ افتنان نے سر ہلا کر جواب دیا۔ بی جان کدھر ہیں؟ اس نے ہاتھ باتھ روم کی جانب اشارہ کیا۔ افتنان، اس نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا، جواباً سر ہلایا۔ اسپند خان سے شادی ہونے والی ہے آپ کی، وہ سوالیہ انداز میں بولا۔ وہ واپس مڑتے افتنان نے رخ موڑا اور اس کی جانب دیکھا۔ جی بالکل، سادگی سے جواب دیا۔ اچھا ہے، مبارک ہو آپ کو، وہ سادگی سے بولا۔ شکریہ۔ افتنان نے اتنی خوشی کی کو بمشکل ہضم کیا، پھر بی جان کے آنے سے قبل باہر نکل گئی۔ کمال ہے، یہ تو بہت اچھے نکلے، بالکل بھی کھڑوس نہیں ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے اپنے کمرے کی جانب چل دی۔ کل سے اسے یوں مایوں بیٹھنا تھا۔ وہ رات کا کھانا کھانے کے بعد برتن سمیٹ رہی تھی۔ علی گمسم سا بیٹھا تھا، ناخن سے ٹیبل کی سطح کھروچتا ہوا کسی گہری سوچ میں گم تھا۔ علی، کچھ پوچھنا ہے آپ کو، وہ سکون سے بولی۔ خود کو اب وہ کافی حد تک سنبھال چکی تھی۔ نہیں، علی نے دائیں بائیں سر ہلایا، پھر دوڑ کر کمرے میں چلا گیا اور دروازہ بند کر دیا۔ شانزے نے آنکھوں میں آئے 2 بے نام آنسو پونچھ ڈالے اور سارا کام سمیٹنے کے بعد وہ علی کے کمرے میں چلی۔ آہستہ سے دروازہ کھول کر اندر جھانکا۔ وہ میز پر سر رکھتا سو رہا تھا اور اس کے پاس چلی آئی۔ بہت آہستہ سے اس کے ہاتھوں سے قلم لے کر ایک جانب رکھی تھی، تب بھی اس کی نظر لکھی تحریر پر پڑی۔ اس نے جھٹ سے وہ کاپی اٹھا لی، لیکن اس پر لکھی باتیں پڑھنے کے بعد اسے قریبی میز کا سہارا لینا پڑا۔ معصوم سے لفظوں میں لکھی جانے والی علی کی باتیں، وہ بہت کچھ سوچنے پر مجبور ہوگی۔ میرے بابا ہمارے ساتھ نہیں رہتے، ماما روتی رہتی ہیں، بہت روتی ہیں، مگر وہ مجھ سے بہت کچھ چھپا لیتی ہیں۔ وہ مجھ سے ان باتوں میں چھپاتا رہتا ہوں، میں صرف تمہیں بتاتا ہوں کیونکہ تم ہی میری دوست ہو۔ میں آج پریشان ہوں۔ آج میرے دوست نے مجھ سے پوچھا کہ تمہارے ابو نہیں ہیں، کچھ نے بہت مجھے عجیب طریقے سے دیکھا اور کہا شاید میں ناجائز ہوں، پتہ نہیں وہ کیا ہوتا ہے، اور میں ماما سے پوچھنا چاہتا تھا۔ وہ پریشان ہے اس لیے میں نے نہیں پوچھا۔ شانزے کا سانس رک سا گیا تھا، وہ بستر پر ڈھہ سکی تھی اور دل میں بے حد زیادہ تکلیف تھی، سنسی ہو گئی تھی۔ علی کی باتیں دماغ میں دہراتے دہراتے وہ چھت تکتی جا رہی تھی، آنکھوں میں آنسو نکل کر کنپٹی پر بہہ رہے تھے۔ وہ بے آواز رو رہی تھی، پھر نظریں چھت سے ہٹا کر میز پر سر رکھے سوئے اپنے بیٹے پر رکی۔ کتنے لمحے وہ ایسے سوچتی رہ گئی اور دیکھتی رہ گئی، پھر ایک مضبوط ارادہ کیے اٹھ بیٹھی تھی۔ پامیر خان، آپ میرے ساتھ جو بھی کریں مجھے دل و جان سے قبول، کیونکہ میں نے آپ کے ساتھ محبت کی ہے، دل لگی نہیں کی، لیکن میں یہ بات بالکل بھی برداشت نہیں کروں گی کہ آپ اپنی دنیا بسا کر میرے لال کو نظر انداز کر دیں۔ آپ کو جواب دینا ہوگا۔ وہ بیوی کے بجائے ماں بن کر سوچ رہی تھی اور بازید ہو چکی تھی۔ وہ کمرے میں بیٹھی ایک کتاب کھولے منحوس سے انداز میں پڑھنے میں مصروف تھی۔ اسپند کے نام کا پیلا مائیوں کا جوڑا پہنے وہ 2 دن بعد ہونے والی اپنی شادی سے بے نیاز اپنی پڑھائی میں مصروف تھی۔ پلوش کمرے میں داخل ہوئی اور اس کی حالت دیکھ کر
سر پیٹ کر رہ گی، لڑکیاں تو خوش ہوتی ہیں تم جیسی، 2 دن کے بعد تمہاری شادی ہے اور تم استغفر اللہ کمرہ قسمت پانے کو مرتی ہیں، لیکن یہاں شادی ہو اور یہاں پڑھائی سے جان چھوٹ جائے اور تم ہوگے ان کی نفی کو کر رہی ہو تو کیا ہوا؟ اس نے سادگی سے جواب دیا، تو یہ کہ خدا کا واسطہ کچھ تو دلہنوں والی نزاکت دکھا دو۔ پلوشے سر پیٹ کر رہ گی، مگر نتیجہ وہی ڈھاک کے 3 پات۔ ابھی تو میں نے تمہیں ایک بات نہیں بتائی، بہت ہی اہم بات، اس نے رازداری سے کہا۔ پلوشے ٹٹکی اور اس کے پاس آ کے، مجھے اپنی اسائنمنٹ جمع کروانے جانا ہے اور ایک فارم بھی لینا ہے، اس کے لیے مجھے حویلی سے باہر جانا ہے کسی طریقے سے، وہ پرسکون لہجے میں بولی۔ پلوشے کو لگا کہ اسے سننے میں غلطی ہے، دوبارہ کہنا۔ اس نے اب روج کہی، مجھے حویلی سے باہر جانا ہے، شادی ہے تو کیا اپنی پڑھائی پر سمجھوتا نہیں کر سکتی؟ کچھ عرصے بعد میرے امتحان ہیں جن کے لیے پورے سال میں محنت کرتی رہتی ہوں، اور میں قطعی برداشت نہیں کروں گی کہ میری حوالی پڑھائی کا مزید کوئی حرج ہو۔ وہ سنجیدگی سے بولی اور پلوشے نے اسے سمجھانے کی بھرپور کوشش کی، مگر اپنے موقف پر ڈٹ چکی تھی۔ اس نے بے بسی سے پوچھا، میرے کپڑے پہن کر یہ لحاف اوڑھے لیٹ جاؤ، سب کو یہی لگے گا کہ میں سو رہی ہوں اور تب تک میں واپس لوٹ آؤں گی۔ وہ سب سے پہلے سوچے بیٹھی تھی۔ پلوشے نے ہاتھ مسلے، افتنان سوچ لو، وہ پرسوچ انداز میں بولی۔ میں کرنے کے بعد سوچتی ہوں، وہ کھلکھلائی۔ کچھ دیر کے بعد وہ پلوشے کا سوٹ پہنے دوپٹہ سیٹ کر رہی تھی، وہی پلوشے اس کے مائیوں کو جوڑا پہنے فکر مند انداز میں اسے دیکھ رہی تھی۔ رک جاؤ افتنان، مجھے ٹھیک نہیں لگ رہا، عجیب خیال آ رہے تھے۔ وہ رو دینے والی تھی۔ افتنان نے اسے گھورا، ڈرو مت، سب ٹھیک ہے، کہا تو ہے گھنٹے تک لوٹ آؤں گی۔ ایک لفافے میں اسائنمنٹ ڈالے، وہ تیزی سے نقاب چڑھاتی باہر کو چل دی، اور نیچے لاؤنج میں نوپیل کھڑا بھی جان سے کوئی بات کر رہا تھا۔ وہ عام سے انداز میں اتنے راج سے ہو کر رسوئی کی جانب لٹکی آئی تھی۔ رسوئی میں نہ کوئی تھا، شاید وہ درخت پچھلے باغ میں تھی۔ پیچھے کی جانب کھلتا دروازہ کھول کر نام لے کر بے خوف نکل پڑی۔ پیچھے کی طرف تنگ رستہ تھا، اس نے گہرا سانس کھینچا اور پھر اللہ جو مردان خانے کی پچھلی جانب ہو کر بڑے مزے سے مرکزی دروازے تک جاتا تھا۔ وہ تیزی سے وہاں سے نکلی اور دیوار کی اوٹ میں چھپ کر باہر جھانکا۔ ملازم اپنے اپنے کام میں مصروف تھے، پوری حویلی کو سجایا جا رہا تھا۔ وہ پریشان تھی کہ سب سے نظروں سے بچ کر نکلے گی، مگر تب اسے گاؤں کی کچھ عورتیں واپس لوٹنے کے لیے زنان خانے سے نکلتی نظر آئی۔ افتنان نے شکر ادا کیا، آج قسمت بھی اس کے ساتھ دے رہی تھی۔ وہ آسمان کی جانب دیکھ کر اللہ خاموشی سے چلتی ان کے ساتھ آ ملی۔ بہت آسانی سے وہ باہر حویلی جا چکی تھی، جبکہ کوئی تھا جو اس کی ایک ایک حرکت پر نظر رکھے ہوئے تھا، جسے صحیح وقت اور وہ تلاش میں تھا کہ وہ آج افتنان نے باہر نکل کر اسے مہیا کر دیا تھا۔ وہ سیٹی اور کوئی دھن بجاتا فون پر کی جانب بڑھ رہا تھا۔ افتنان نے تیار خان کو پوچھا۔ اگلے روز اتوار تھا، علی کو ثنا کے بارے پاس چھوڑے صبح سویرے ہی گھر سے نکل چکی تھی۔ سفر لمبا تھا اور منزل کا نام و نشان نہیں تھا۔ اس نے خود اپنی حماقت کے تحت بند کر دیا تھا۔ اگر 7 سال پہلے شانزے ہوتی تو اکیلے سفر کرنے سے پہلے ہی خوف کے مارے مر گئی ہوتی، مگر 7 سال پہلے شانزے اور اب کی شانزے میں بہت فرق تھا۔ آج شانزے اپنی محبت کے لیے نہیں، اپنی اولاد کے لیے نکلی تھی۔ وہ حویلی کے باہر کھڑی تھی، نظریں اٹھا کر اس نے حویلی کو دیکھا۔ یہاں کے لوگوں کی انا بہت اونچی تھی، اپنے علاوہ انہیں سب کمتر نظر آتے۔ وہ دکھ میں مسکرائی، ہر قدم اٹھاتے ہوئے اس کے اندر کی ممتا سے 1000 سوال پوچھ رہی تھی۔ اس سے پوچھ رہی تھی کہ کیا وہ حویلی والوں کا سامنا کر پائے گی؟ اگر وہ پامیر خان نے اپنا حق نہ مانگ پائی تو وہ کیسے بڑے خان تک مانگے گی؟ مگر اس نے خود کو سختی سے خاموش کروا دیا، یوں جیسے وہ تہیا کر چکی ہو آریاں پر۔ اسے زنان خانے نہیں جانا تھا، اسے مردان خانے جانا تھا۔ مردان خانے میں خاموشی تھی۔ لاؤنج میں صوفے پر عالمگیر خان بھرپور تمکنت سے بیٹھے ہوئے تھے۔ پوری شان و شوکت سے ایک عورت کو مرد خانے میں دیکھ کر وہ چونکے، بویں حفکی سے اکٹھی کی اور ایک جھٹکے سے اٹھے۔ کون ہو تم گستاخ، اور کس کی اجازت سے اندر آئی ہو تم؟ انہوں نے کروپر سے پوچھا۔ شانزے سپاٹ انداز میں چلتی ان کے سامنے آ رکی۔ شانزے ہوں میں، اس حویلی کی پہلی بہو، پامیر خان کی بیوی۔ نہ جانے کہاں سے یہ ہمت اس میں عود آئی تھی۔ بکواس بند کرو لڑکی، وہ گرائے۔ شانزے نے نقاب ہٹا دیا، وہ چونکے۔ تبھی شور کی آواز بھی وہاں چلی آئی، زرمینیں بھی دوڑتی بھی وہاں آئی۔ منہ پر ہاتھ رکھے اس نے حیرانی پر قابو پانا چاہا۔ اس کے پیچھے پامیر خان بھی آئے۔ تم یہاں؟ وہ جتنا حیران ہوتا کم تھا۔ شانزے نے اس پر ایک دفعہ بھی نگاہ غلط نہ ڈالی تھی۔ میں یہاں اپنا حق مانگنے آئی ہوں۔ اس کی بات مکمل ہونے سے قبل ہی عالمگیر خان چلا اٹھے، تم کمین، تم ہم سے حق مانگنے آئی ہو؟ تم اپنی اوقات دیکھی ہے؟ تم نے ان کے لہجے پر برچھی کی طرح کاٹ رہی تھی اور اس کا دل کٹ کر رہ گیا۔ پھر تنزیہ مسکرا کر اس نے سر اٹھایا، میری جو اوقات ہے میں جانتی ہوں۔ آپ کے بیٹے نے مجھ سے شادی کی، مجھے اپنی بیوی اور حویلی کی بہو بنایا۔ پامیر تو بس حیرانی سے اسے دیکھا جا رہا تھا، جو کبھی اس کے سامنے اونچی آواز میں نہیں بولی تھی۔ وہ کیسے سب کے سامنے ڈٹ گئی؟ تم حویلی کی بہو نہیں، شاہ حویلی کی بہو شفق خانم ہے۔
زبان کو لگام دو لڑکی، ہم خاندانی عورتوں سے شادی کرتے ہیں، ہمارے ہون کہ یہی تصویر ہے کہ باہر جتنا مرضی منہ مار لیا جائے لیکن ہم اپنے اصل کی جانب لوٹ آتے ہیں، اور وہی اس نے کیا۔ اچھا ہوا ابھی تمہاری کوئی اولاد نہیں ہوتی تو ہم اسے مروا دیتے، گندا خون ہماری جائیداد کا وارث نہیں بن سکتا کسی قسم کی بھی۔ اس کا سرد لہجہ اس کی ریڑھ کی ہڈی سنسناہٹ پیدا کر گیا تھا۔ دل پر ہاتھ رکھے اس نے دھڑکن کو قابو کرنا چاہے۔ اس کا مطلب انہیں کسی نے یہ نہیں بتایا کہ ان کا پوتا بھی ہے۔ اگر وہ انہیں جذباتی ہو کر بتا دیتی تو ان کا پوتا باپ کو ترس رہا ہے اور اس کے آگے سوچنا بھی اس کے لیے محال تھا۔ ڈبڈبائی نظروں سے اس نے ارد گرد دیکھا۔ زنان خانے کے داخلی دروازے پر اسے ایک لڑکی کھڑی نظر آئی۔ وہ شفق کی تھی، آنکھوں میں آنسو لیے وہ اس کی جانب دیکھ رہی تھی اور اس کا ہاتھ تھامے کھڑا وہ 1.5 سال کا بچہ اس کی چادر میں لپٹا۔ وجود اسے بہت کچھ سمجھا گیا تھا۔ زرمینہ بھی خاموشی سے آنسو بہاتی اسے دیکھ رہی تھی۔ تبھی اسے عالمگیر کی آواز سنائی دی، تم جیسی عورتوں سے بس دل بھرا جا سکتا ہے مگر ہمارے ہاں خاندانی عورت کے ہاں ہی وارث تسلیم کیا جاتا ہے۔ ان کی باتوں سے اسے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا، وہ ڈھیٹ ہو چکی تھی۔ پامیر خان سے لاکھ کے اختلاف مگر صحیح سچ پانے پر اس کی ممنوع تھی اور ماں کی ممتا ہار گئی تھی۔ بغیر کچھ کہے وہ مڑی، دروازے کے پاس پہنچ کر دل میں ایک خواہش سی ابھری، دل کی آواز پر لبیک کہتی وہ مڑی، قدم قدم چلتی پامیر خان کے سامنے آ کھڑی۔ وہ سب جو اسے جاتا دیکھ رہے تھے حیرانی سے اس کی جانب دیکھنے لگے۔ پامیر اس کی جانب دیکھ رہا تھا خاموشی سے، سپاٹ انداز میں۔ چٹاخ کی آواز گویا پوری حویلی کو صاف سونگ گیا۔ پامیر خان نے گال پر ہاتھ دھرے انتہائی حیرت کے عالم میں اسے دیکھا جس کا چہرہ گواہ تھا کہ وہ خود اذیت کی انتہا پر ہے۔ نہیں بناتے پامیر خان کبھی بھی نہیں۔ حیرت کے عالم میں اسے دیکھا جس کا چہرہ گواہ تھا، اور پھر ورنہ وہ زخمی شہری عورت کو اتنا بے بس کبھی بن جاتی ہے۔ اس کے لہجے میں برچی کاٹ رہی تھی۔ سب کو ششدر چھوڑے وہ وہاں سے نکل گئی۔ کم از کم اب دل کو تھوڑا بہت سکون مل گیا تھا۔ لائبریری چند قدم کے فاصلے پر تھی۔ اس نے سکون کا سانس لیا، لیکن یہاں سے کچھ کتابیں لینے کے بعد اسے واپس حویلی جانا تھا۔ شکر ہے سب ہو گیا۔ کچھ دیر کے بعد وہ سکون کا سانس بھرتی کچھ کتابیں سنبھالے لائبریری سے نکلتی نظر آئی۔ لائبریری والی سڑک خالی پڑی تھی، کوئی اکا دکا گاڑی تھوڑی دیر کے بعد گزر جاتی۔ تیز قدم اٹھائی جا رہی تھی اس بات سے یکسر انجان کی ایک گاڑی کب سے اس کا توقع میں تھی۔ آج تو لگتا ہے کہ سارے رکشے ختم ہو گئے ہیں۔ اس نے بڑبڑاتے ہوئے سر پر دوپٹہ درست کیا، پھر نقاب کھینچ کر درست کیا۔ اوہ مر گئی آج تو۔ تبھی کوئی گاڑی اس کے پاس ایک جھٹکے سے آ رکی۔ اس نے تعجب سے اس گاڑی کو دیکھا اور پچھلا دروازہ کھلا۔ اس سے قبل کہ وہ کچھ کہہ پاتی کسی نے جھٹکے سے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے گاڑی کے اندر کھینچا تھا۔ وہ توازن برقرار نہ رکھ پاڑی اور لڑکھڑاتے ہوئے اندر بیٹھے شخص کے پاؤں میں گری، مگر اس سے پہلے کہ وہ اسے دیکھ پاتی اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھے کلوروفارم بھگا کر کوشش کی، مگر مقابل رکام اس کے ناک پر رکھ چکا تھا۔ اس نے ہلنے اور خود کو چھڑوانے کی گرفت مضبوط کی تھی۔ اگلے ہی لمحے وہ بے ہوش ہو چکی تھی اور اس نے خود کے ایک عام سے کمرے میں پایا۔ کچھ لمحے کے بعد وہ بے خیالی سے زمین پر پڑی حواس ٹھکانے لانے کی کوشش میں لگی رہی تھی، مگر پھر ہمت جمع کرتے ہوئے کونیوں کے سہارے لڑکھڑاتے ہوئے دروازے کی جانب آئی تھی۔ کلوروفارم کا اثر اب تک باقی تھا، تبھی وہ بار بار مدہوش ہو رہی تھی۔ اندر محض ایک چھوٹا سا بلب جگمگا رہا تھا۔ بہت اونچائی پر بنی کھڑکی نظر آتی گہری تاریکی رات کا پتہ بتا رہی تھی، یعنی اسے یہاں آئے بے ہوش پڑے رہنے میں کتنے گھنٹے بیت چکے ہیں۔ تبھی خاموش کمرے میں اسے ایک آواز سنائی دی تھی۔ اس نے گردن موڑے، ادھر ادھر دیکھا، نظر دیوار پر لگی گھڑی پر گئی تو گھڑی پر وقت دیکھا تو با اختیار سینے پر ہاتھ رکھے، کوئی ہے؟ وہ ارد گرد چلائی مگر آواز حلق میں جیسے دبی گئی تھی۔ ہر سو خاموشی اور وحشت کر رہا تھا۔ اس کی عزت داؤ پر تھی۔ یہاں رات گزار کر وہ پہلے کی مانند خاندازادی رہ جائے گی، حویلی میں تو قیامت کا سما ہوگا۔ لاتعداد سوچے اس پر حملہ آور ہو رہی تھی۔ یا اللہ میری مدد فرما، لہجے میں بے انتہا بے بسی تھی۔ دیوار پر لگی گھڑی کی ٹک ٹک اس کا دل تہرا رہی تھی۔ گھڑی کا ایک دھندلا سا ہنسا عبور کر گئی تھی اور عزت اور مان سب ملیمیٹ ہو گیا تھا۔ یہ سیاہ رات اس سے سب چھین چکی تھی اور اس کے بعد آنے والی صبح وہ تہی دامن رہ جانے والی تھی۔ عزت عورت کا واحد گہنا ہوتا ہے جو چھین لیا جائے تو وہ بس ایک ڈھانچہ رہ جاتی ہے، بغیر لباس کے، ایسا ڈھانچہ جس پر کوئی چڑھ اچھال سکتے ہیں۔ بکھرے بال، متوارم آنکھیں، وہ بے بس کی تصویر بنی ہوئی تھی۔ آنکھوں سے گرم سیاہ بہتا الجھے بالوں میں آرزو کو تر کرتا جا رہا تھا۔ وہ اس شخص کو دیکھنا چاہتی تھی جس نے اس کی عزت کو خاک میں ملانے میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی تھی۔ اسے خاموش نہیں رہنا تھا، اسے اپنے لیے، اپنے مورے جان کے لیے۔ یہ سوچ کر اس کا ذہن پاگل ہو رہا تھا۔ وہ جب سے حویلی سے واپس لوٹی تھی یوں ہی خاموش بیٹھی تھی۔ ثنا بھی پوچھ کر تھک چکی تھی مگر اس نے ثنا کو کوئی جواب نہ دیا۔ ثنا اس کے پاس رات نہیں گزارتی تھی۔ یہ کام ختم کرتے 6 بجے وہ واپس چل جاتی تھی۔ آج بھی کام ختم کر کے کھانا کھلا کر وہ خود ہی صبح سے اپنی ماں کی راہ دیکھ رہا تھا۔ خاموشی سے اٹھ کر اندر کمرے میں چلا آیا اور بستر پر سنسی بیٹھی تھی۔
گھڑی کو دیکھ رہی تھی، چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اس کے پاس چلا آیا اور کسی کی طرح جگہ بنائے اس کی گود میں بیٹھ گیا۔ ماما، اس کی میٹھی سی نرم پکار پریشان سے چونکی اور ٹپٹپائی نظروں سے اسے دیکھتا گیا۔ آج اگر وہ اپنا منہ کھول دیتی تو کیا ہو جانا تھا؟ اس کے آگے وہ مزید سوچنا نہیں چاہتی تھی۔ فوراً سے اسے علی کو سینے سے لگائے، اس کے کئی بوسے لے ڈالے۔ وہ بوکھلایا مگر روتے روتے اسے چومے جا رہی تھی۔ ماما کیا ہوا؟ آپ کو بابا کی یاد آ رہی ہے؟ معصومیت سے کیے سوال پر اس کی آنکھیں بھرنے لگی تھی۔ کیا تھا اگر شفق کی جگہ وہ ہوتی؟ کاش اس کی زندگی میں وہ امیر خان کبھی آیا ہی نہ ہوتا۔ کاش اس کے ماں باپ نہ مرتے، نہ وہ چچی کے ہاں سے آتی، نہ حویلی آتی، نہ امیر خان اسے دیکھتا اور نہ وہ اپنی ضد پوری کرنے کے لیے حد سے گزرتا۔ ایک شخص کے ضد نے کتنے لوگوں کو دنیا سے لے گیا۔ بیٹا، آپ کے بابا مر چکے ہیں، وہ بہت پہلے مر گئے تھے۔ مجھے ان کی موت کی خبر آج ہوئی ہے۔ وہ سپاٹ لہجے میں اپنے ساتھ لپٹائے گویا ہوئی۔ پر ماما، ثنا آنٹی نے بتایا میرے دادا ابو بھی ہیں۔ اس نے سر اٹھائے اسے دیکھا۔ دادا؟ شان زین کو بے اختیار ثنا پر غصہ آیا۔ وہ ایسے کیسے کر سکتی تھی؟ ایک دم اسے عالمگیر کے الفاظ یاد آنے لگے۔ اس نے علی کو خود سے یوں لپٹا گویا وہ سرد اور گرم سے محفوظ رکھنا چاہتی ہو۔